अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उर्दू अदब से प्यार करने वालों को खुश आमदीद। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल के तसव्वुर खुदी व बेखुदी पे, उस तसव्वुर पे कि इंसान कामिल कैसे बनता है, आम इंसान से मर्द मोमिन तक का सफ़र कैसे तय किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि जब कोई इंसान आम इंसान से इंसान कामिल बन जाता है तो उसमें ऐसे कौन से औसाफ पैदा होते हैं जो उसकी शनाख्त का ज़रिया बनते हैं, या फिर ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जिसके ज़रिए आम इंसान में और इंसान कामिल या मर्द मोमिन में फ़र्क किया जा सकता है। हकीकत में इंसान कामिल वो दर्जा है जिस पर फ़िक्र इकबाल के मुताबिक वो शख्स पहुँचता है जो इताअत ज़ब्त नफ्स के मराहिल से गुज़र कर खुदी की इंतहाई बुलंदी यानी नियाबत इलाही पर पहुँच जाता है, और इस मंजिल पर पहुँचकर वो लामहदूद इख्तियारात का हामिल हो चुका होता है। अब अगर हम दीन इस्लाम के मुतालिक देखते हैं तो दीन इस्लाम के मुताबिक इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक ने तमाम इंसानों में बिलिहाज़ सीरत व किरदार हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना का बेहतरीन नमूना करार दिया और यकीनन हमारे लिए इंसान कामिल की बेहतरीन मिसाल पेश की। तो अब हम देखते हैं कि जब कोई इंसान आम इंसान नहीं रहता बल्कि वो इंसान कामिल बन जाता है, जब इंसान अपनी ज़ात और अपनी खुदी की शनाख्त कर लेता है, जब उसे मालूम हो जाता है कि मुक़्तदिर आला यानी खालिक की तरफ से उसे क्या क्या इख्तियारात दिए गए हैं जिन्हें वो दुरुस्त तौर पे इस्तेमाल करे और दुनिया में खुदाए बरतर की खिलाफत व नियाबत के फ़राइज़ अंजाम दे। क्योंकि इंसान ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा है, अल्लाह ताला का नाइब है। जब तक वो इस बात से लाइम रहेगा कि उसके क्या क्या फ़राइज़ हैं या उसके क्या क्या इख्तियारात हैं, तब तक वो इंसान कामिल नहीं बन सकता। अब देखते हैं इंसान कामिल की कौन कौन सी खुसूसियात हैं, कौन से ऐसे औसाफ हैं कि जिनसे आम इंसान और इंसान कामिल में इम्तियाज़ बढ़ता जा सकता है। पहला वस्फ़ ये है कि इंसान या इंसान कामिल पैकरे इश्क होता है। अब पैकरे इश्क या यहाँ पे इश्क से मुराद वो इश्क नहीं जो रिवायती शुरा के यहाँ पाया जाता है, बल्कि ये तसव्वुर इश्क वो है जो इकबाल ने पेश किया। ये इश्क वो है जिसने दीन इस्लाम की तबलीग की खातिर तकालीफ और मसाइब का सामना किया। ये इश्क वो है जो अक्ल के मुकाबले में आया है। ये इश्क वो है जो दिलो निगाह की तरबियत करता है। यही इश्क पुख्तगी किरदार अदा करता है, और इसी इश्क को इकबाल ने मस्ती किरदार भी कहा है। अब अगर हम इस इश्क की बात करते हैं जो अल्लाह ताला के लिए है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, जो दीन के लिए है, जो मखलूक खुदा की खिदमत के लिए है, जो हकीकतन इंसान कामिल होने का फ़र्ज़ अदा कर रहा है, तो इस इश्क के बारे में इकबाल क्या कहते हैं? बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। ये वही इश्क है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल सकता है। ये वही इश्क है जो उनको बेखौफ़ कदर कूदने पर मजबूर कर सकता है। ये वही इश्क है जो अक्ल के मुकाबले में है। इसी इश्क की पहचान है, या ये समझ लीजिए कि इंसान कामिल की पहचान ये इश्क है जो सबसे पहला वस्फ़, सबसे पहली खूबी है। अब इकबाल के मुताबिक मर्द मोमिन वो नहीं हो सकता जो थोड़े से मसाइब और तकलीफ़ के बाद अपनी राह से हट जाए या उसके पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश आ जाए, बल्कि इकबाल की नज़र में इश्क तो वो नाकाबिल तज़कीर क़ुव्वत है जो ग़ुलामों को भी खुद आगाही की दौलत अता करती है। बारहा इकबाल अपने अशार में इस बात का ज़िक्र करते नज़र आते हैं, जैसे कि वो एक शेर में कहते हैं, बहुत ही मारूफ़ शेर है उनका, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। अब आते हैं हम इस इंसान कामिल के दूसरे वस्फ़ की तरफ, दूसरी खूबी की तरफ, जो है पैकरे यकीन। ये कुल 7 वस्फ़ हैं, 7 औसाफ हैं जो
نمایاں ہیں جن کی بنا پر ایک عام انسان کامل سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب پیکر یقین کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے بات کی پیکر عشق، اب ہے پیکر یقین کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے عشق کی راہ پر نکلتا ہے اس کے اندر اس قدر یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ وہ اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے۔ اب قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حالت میں اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ انسان کامل کو صاحب یقین تبھی کہہ سکتے ہیں جب وہ اس یقین کو پا لیتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ نہ چاہے تو کچھ بھی غلط یا وہ نہ چاہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا۔ ایک بھی دنیا میں موجود چیز ہماری ذات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، یا اگر فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہی یقین ہے جو میدان بدر میں 313 افراد کے اندر موجود تھا۔ اسی کے بارے میں یا یوں سمجھ لیجئے کہ علامہ محمد اقبال اپنے اشعار میں جا بجا اس یقین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اب یقین ایک ایسی قوت ہے جس کی بدولت غلامی کی زنجیریں بھی پاش پاش ہو جاتی ہیں۔ انسان کامل کا تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ پیکر استغنا ہوتا ہے۔ اب پیکر استغنا ہونا کیا ہے کہ جب انسان کو یا مرد مومن کو کوئی بھی بڑے سے بڑا دنیاوی منافع یا بڑے سے بڑا عہدہ بھی اس کے دل کو نہ للچا سکے، وہ ہر بڑی سے بڑی دنیاوی فائدے کو یا پھر یہ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں ملنے والے بڑے سے بڑے منصب کو پائے حقارت سے ٹھکرا دے اور اس بات سے بالکل ہی وہ بے نیاز ہو جائے کہ دنیا میں موجود مال و دولت، دنیا کے بڑے سے بڑے ڈھیر اس کی نگاہوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے منصب یا اس کے لیے کوئی بڑی پیشکش بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی عشق کی راہ پر چلنے میں، مرد مومن کی راہ پر چلنے میں اس کے قدموں میں کوئی لغزش پیدا کر سکتی ہے۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ ایک اور شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مرد مومن کا چوتھا وصف ہے مقصود کائنات۔ اب مقصود کائنات کیا ہے؟ کہ اقبال ہمیشہ اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فکر و فلسفہ کے ذریعے اس نقطے کو واضح کیا کہ مرد مومن صاحب ایمان بندہ مقصود ایک دن ضرور اس کائنات کو انقلاب سے آشنا کر دے گا۔ اب انقلاب سے آشنا کر دے گا کس طرح؟ کہ جب اقبال ساری کائنات کو مرد مومن کی میراث قرار دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا، پھر ساری کائنات اس مرد مومن کو اپنا مرکز و محور بنا لیتی ہے، آفاق اس کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں اور کائنات کی ہر شے مرد مومن کی متلاشی ہو جاتی ہے، اور وہ مرد مومن، وہ انسان کامل اللہ کی رضا کا متلاشی ہوتا ہے۔ انسان کامل کی پانچویں صفت دیکھیے، بندہ مولا صفات۔ اقبال کے مرد مومن کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو رضائے الہی میں گم کر دیتا ہے، اس کی طلب میں اپنی تمام خواہشات کو مٹا دیتا ہے، تو پھر وہ صبغت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا صفاتی رنگ اس پر اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ رہتا تو وہ عام انسان ہی ہے لیکن اس کی ماہیت بدل جاتی ہے اور وہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم اللہ تعالیٰ کی شان کریمیوں سے اپنے جلوے میں لے لیتی ہے، اور جو بھی اس کے قریب آتا ہے وہ صبغت اللہ میں رنگا جاتا ہے، یعنی کہ اس انسان کو دیکھنے سے، اس انسان کی صفات سے
صاف ظاہر ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ انسان کامل ہے جو مرد مومن کے درجے پہ پہنچ چکا ہے، جو خودی کے تمام درجات کو پار کر چکا ہے، ان مراحل سے گزر چکا ہے، اور اب یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقت یا پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن چکا ہے اور ان فرائض کو انجام دے رہا ہے جو حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو انجام دینے چاہئیں۔ جیسا کہ اقبال اپنے ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، معروف ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ انسان کامل کا چھٹا وصف طائر لاہوت ہے۔ مرد مومن کا چھٹا وصف وہ ہے کہ جسے اقبال نے اپنے کلام میں طائر لاہوت سے تعبیر کیا۔ جب بندہ مومن اس خاکی دنیا سے یعنی زمین سے آزاد ہو کر عالم بشریت اور عالم ملکیت کے تمام پردے چاک کر دیتا ہے تو اس مکان کی یا پھر عالم مکان کی حدود سے باہر ہو کر عالم لامکان کا مسافر بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جب اقبال فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہاں پہ یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ مرد مومن رہتا تو اسی زمین پر ہے، عالم خاک میں ہی رہتا ہے، مگر اس کی پرواز عالم لاہوت میں ہوتی ہے۔ وہ خود تو خاکی ہے لیکن اس کے تذکرے عرش پر ہوتے ہیں، اور یہ بہترین مقام، بہترین وصف ہے جو عام انسانوں کو جلدی حاصل نہیں ہوتا۔ ساتواں وصف جو سب سے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچ کر حقیقی معنوں میں جب بندہ مومن بن جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات رنگ و بو کی پنہائیوں پر تصرف عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی تقدیر پر ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ اسے صاحب تقدیر کر دیا جاتا ہے۔ اب صاحب تقدیر ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس کی آرزو سے قضائیں بدلنے لگتی ہیں۔ پھر اقبال اسی نسبت سے پوچھتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے وہ بندہ مومن کے لیے خودی کی بیداری کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جب تک وہ اس مقام کو حاصل نہیں کرے گا حقیقی زندگی کے دروازے اس پر نہیں کھلتے۔ اسی طرح سے اقبال کا انتہائی مشہور شعر ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس شعر میں مرد مومن کی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسان مرد مومن بننے کے بعد کن اختیارات پہ قابو رکھ سکتا ہے، یا وہ اپنے کون کون سے ایسے فرائض ہیں جو عام انسان بنتے ہوئے یا عام انسان بنے ہوئے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر وہ انسان کامل کے درجوں کو مکمل کرتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے آخری درجے تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ عام انسان نہیں بلکہ انسان کامل مرد مومن بن جاتا ہے۔ اب مرد مومن بننے کا غور کیا ہے، یہ مقام کس طرح کسی عام انسان کو نصیب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم اس کو فکر اقبال سے دیکھتے ہیں تو اقبال اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں، اقبال کی زبانی یہ کہا گیا کہ میں نے 1 کروڑ بار آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا۔ حکیم الامت بننا چاہتے ہو تو تم بھی پڑھ لو۔ اب یہ مرد مومن بننے کا گر یا انسان کامل بننے کی جستجو، اس کا ایک راز اقبال نے ہمارے سامنے رکھ دیا، بلکہ کئی راز آشکار کر دیے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم حقیقتاً اس مقام کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا سا آغاز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔